वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो जारी है सियासी बहरान मुल्क में। गुज़िश्ता शाम को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको बहाल किया रूलिंग ने और कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी सैटरडे को, कि अब हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं एक दफ़े फिर बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मगर जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि काबीना ने ये फैसला किया है कि जो गैर मुल्की धमकी और साजिश है जो उनके बकौल हुई है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया है हुकूमत ने, जिसकी सरबराही जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान करेंगे। वो ये जो मुबैना मरासला है अमेरिका से और PTI जो कहती है कि अमेरिका ने रजीम चेंज की एक साजिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें वो तहकीकात करेंगे। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि ये तहकीकात जो हैं ये 90 दिन में मुकम्मल की जाएंगी और इस बात का जायज़ा लेगी ये कमीशन कि क्या ख़त में रजीम चेंज का जिक्र है कि नहीं, और अगर ऐसी कोई साजिश हुई है तो इसके जो मुकामी हैंडलर्स हैं वो कौन हैं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि ये जो काफ़ी मवाद है इस साजिश के हवाले से, हुकूमत के बकौल जो साजिश है वो पार्लियामेंट से शेयर भी किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उस पर भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि उसमें लूप होल्स हैं और लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो शायद रिव्यू पिटिशन में जाएगी। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो बहुत इस वक्त ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट और पुरउम्मीद नज़र आ रही है, बिल्कुल तैयार लग रही है वो इक़्तिदार संभालने के लिए। नवाज़ लीग सदर शहबाज शरीफ साहब, जो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसालिहत की ऑफ़र भी दी है। कहा है कि जो इंतखाबी इस्लाहात करने हैं उसमें सब जमातें इकट्ठी होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए ताकि कंसेंसस से ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो किए जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ऑब्वियसली ही इज़ अ लीगल एक्सपर्ट ऑल्सो। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप बिकॉज लॉयर भी हैं और ऑब्वियसली लीगल इश्यूज़ को भी अच्छी तरह समझते हैं, तो ये जो हुकूमत की तरफ से सर आज ऐलान आया है कमीशन बनाने का, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आरिफा। आपने जैसे शुरू में इंट्रो में कहा कि हम एक सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहरान तो आईनी पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के कि उन्होंने अपना दीगर काम छोड़ के 5 रोज मुसलसल समाअत के बाद एक तारीख साज फैसला दिया, जिसकी वजह से मुल्क एक आईनी बहरान से बच गया और फैसले के मदरजात अब हम सब के सामने हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत जो उन्होंने खुद डिसॉल्व की थी, वो हुकूमत जिस रूलिंग की बेसिस के ऊपर हाउस को रोक किया गया था, जब वो क्वाश कर दी गई और उस रूलिंग को खत्म कर दिया गया गैर आईनी कहकर, तो उसके नतीजे में डिसॉल्व असेंबली के बहाल होने पे आई। अब देखिए, जब हम सबको मालूम है कि कल 10:30 बजे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा आइन के आर्टिकल 95 के तहत। इमरान खान साहब तो अपनी दानिश में ये समझ चुके कि उनको हुकूमत करने का जवाब नहीं है, या हालात ऐसे नहीं है कि वो चाहें कि वो ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी ताकि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उन्हें एक विंडो दी गई है आइन को बालादस्त रखने के लिए। उन्हें यूं समझिए कि 36 घंटे के लिए बहाल किया गया है। अब ये कितना अनफॉर्चुनेट होगा कि सर, तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास इस वक्त ये लीगल अथॉरिटी नहीं है ये कमीशन बनाने की? देखिए आरफा, मैं बतौर वकील बात करूंगा, शायद लीगल अथॉरिटी तो हो, ये भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन जब लीगल अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाए विद मेलाफेडे और इट इज टेंटेड विद सम मैलिस और इंटीरियर मोटिव, सर, तो क्या आप लोग इसको फिर क्या हम ये समझें कि आप लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे या आपकी हुकूमत आएगी तो आप इस कमीशन को खत्म कर देंगे?
it can be undone by the politically elected government. آج ہاؤس کی میجورٹی جو ہے پارلیمنٹری سسٹم میں وہ یونائٹڈ اپوزیشن کے پاس ہے. اتحادی ملا کے 178 ممبرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ڈے ٹو ڈے چائے بسکٹ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں جس کے پاس میجورٹی ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے, مینورٹی والے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. یہ ایک انتہائی, جس طرح پہلے ایک اندھا مشورہ دیا تھا کسی مشیر نے عمران خان صاحب کو اور ان کو ایک کالے کنویں میں گرا دیا تھا, یہ اس سے زیادہ اندھے مشورے دینے والے لوگ اب ان کے پاس پھر دوبارہ. بالکل ٹھیک سر. سر اب ڈاکٹر نفیسہ کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. ڈاکٹر نفیسہ, آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان سنا. آبویسلی وہ مطلب کہ قانونی پوائنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں پر سیاسی بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے خیال, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے, اور آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا اتفاق کرے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ملک کو, قوم کو, کمبائنڈ اپوزیشن کو, پارلیمان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ایک بار پھر جو ایک اس دفعہ تو حیرت یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ایک تاریخ بنانے جا رہے تھے اپریل 3 کو, ایک ناکارہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, لیکن ایسی تاریخ بنی جو ملک میں یاد رہے گی کہ آئین ساز اسمبلی کے اندر سے کو ہوا ہے, اور وہ بھی ایک ڈیپیوٹی اسپیکر نے رولنگ, جو اس کا اختیار رولز آف پروسیجر تک کا ہے کہ اس پہ رولنگ ہونی چاہیے, انہوں نے آئین پر رولنگ کر دی, اور اس سے پھر آپ کی ایک پوری اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. اس کے بعد جو اب کریکٹیو کورس کیا ججز نے, اٹ واز اے سائی آف ریلیف, کیونکہ عام جو وسپرنگ یہ تھی اور جو خوف یہ تھا اور ڈر یہ تھا کہ کوئی مصلحت والی ججمنٹ نہ آ جائے, ماضی میں ان مصلحتوں کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے نام دے کر اور پھر آئین کو پامال کیا گیا, اور جو رخ ہے وہ کورس کریکٹنگ نہیں ہوئی. تو 5-0 سے جو یہ ججمنٹ آئی, اس میں بہت اعتماد بحال ہوا ہے. صرف مجھے دکھ اس بات کا رہے گا کہ جو آئین توڑا گیا وہ ایک کوئی ڈکٹیٹر کی طرف سے نہیں توڑا گیا, کسی آرمی جنرل کی طرف سے نہیں توڑا گیا, کسی چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے نہیں توڑا گیا, لیکن ایسی حکومت سے توڑا گیا جو کہتے ہیں جی ہم نے 25 سال جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور ہم تبدیلی اور سونامی لے کے آئیں گے. انہوں نے آخر میں سونامی کی ایسی تباہی پھیری کہ ان کا ملک کو آئین کو ہی لپیٹ میں انہوں نے لے لیا. تو اب یہ جو خط والا معاملہ ہے, دیکھیں یہ ایک کلیئر کٹ یہ ہے کہ یہ اس لیے بہانہ ہے یا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میرے سینس میں, اور میں سمجھتی ہوں باقی بھی. نفیسہ صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ آپ وہ تو کل شاید آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے کچھ مواد, ایٹ لیسٹ فواد چودھری صاحب نے تو آج اسی کا اشارہ دیا ہے. دیکھیں میں پہلے یہ کہہ دوں کہ 7 تاریخ کو اگر ایسا کوئی کیبل آیا ہوا ہے, 7 تاریخ کو, آج 8 اپریل ہے, وہ 7 مارچ تھی, آج 8 اپریل ہے, اور اس کا پہلی دفعہ ذکر ہم نے سنا کچھ دن پہلے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد, لیکن عدم اعتماد کی 27 کو اور 28 کو ہماری میٹنگ شاید پارلیمان میں تھی, اور پھر یہ جو ہے تھرڈ پر آ کر ووٹنگ ہونی تھی, وہ ووٹنگ کو 3rd پر. تو کچھ دن پہلے جو ان کا عدم اعتماد کا کلاک کرنا شروع ہو گیا تھا, تو اس میں ہاف وے تھرو ہی براٹ اٹ اپ. تو یہ پہلے دن جب جا کے جمع کرایا گیا عدم اعتماد, اور یہ 7 تاریخ کو اگر یہ کیبل ہوا, اور اگر اتنا سیریس یہ تھا کہ تو پرائم منسٹر نے قوم سے کتنی دفعہ اس بیچ میں خطاب کیا, کتنی دفعہ انہوں نے جا کے اور بڑے بڑے میدان سجائے, لوگوں کو اکسایا, تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے یہ ذکر کیا, اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اس وقت کیوں نہیں اجلاس ہوا. اب جا کے جب اور ان کو جب نمبرز نہیں ہے, آپ کے خیال میں یہ ایک تاخیری ٹیکٹک ہے, صرف ڈیلینگ ٹیکٹک جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک روٹین کا شاید ایسا کیبل ہو, اس کو دے آر بلوئنگ اٹ آؤٹ آف پروپورشن, اپنی کوئی فیس سیونگ کرانا. پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ریسکیو کا ایک حربہ ہوگا, ان کو یہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے اس سے,
جب وہ نہیں ہوا تو اب جب یہ شہید ہونے جا رہے ہیں تو اس پہ اپنی شہادت کا اس پہ وہ مارک لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بین الاقوامی سازش کی وجہ سے یہ شہید ہوئے ہیں. ایسا ہے نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. نمبرز جو ہیں ان کو پارلیمان میں اندر دکھانے ہیں. ایک دفعہ بھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اپنی رینک اینڈ فائل میں کوئی اتحاد ڈالیں. جو ان کے پرانے مرکزی ان کے جو پارٹنرز تھے, جو ان کے ساتھ دکھ سکھ کے شریک تھے, وہ آج ان سے نالا ہیں. تو پی ٹی آئی خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور یہ ایکچول سٹوری یہی ہے کہ وہ اعتماد اپنی جماعت میں, اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں کھو بیٹھے ہیں. یہ عدم اعتماد اپوزیشن کے پاس تو مائنورٹی تھی. جب اندر ان میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ان کے پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ادھر سوری نفیسہ صاحبہ, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے بریک لینی ہے. If I can ask you very quickly, کیا آپ لوگ کل اس کو سنجیدگی سے لیں گے اگر انہوں نے کوئی آپ سے مٹیریل شیئر کیا؟ پلیز یس اینڈ نو, بریک لینی ہے. I don't know because ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوگی 9 بجے صبح, اور ہو سکتا ہے وہاں پر اس پہ فیصلہ ہو. ٹھیک ہے بہترین. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں نفیسہ شاہ صاحبہ سے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے, اور ہم بات کریں ان سے جو سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد صورتحال ہے اور جو حکومت کی طرف سے اعلان آیا ہے کمیشن بنانے کا. جی سینیٹر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اب آبویسلی اف ایوری تھنگ گوز اکارڈنگ ٹو پلان, تو لگ تو یہی رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور اس کے بعد آبویسلی ایک پی ایم ایل این لیڈ حکومت ہوگی. بٹ سر بہت ساری قیاس سرائی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ حکومت کو کتنا عرصہ چلانے کا سوچ رہے ہیں. آپ اس پہ سر کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ کولیشن کا فیصلہ ہوگا اور کسی ایک پارٹی کا یہ ڈیسیجن نہیں ہے, اور اس میں 3 میجر پارٹنرز کے علاوہ 4 سے 5 چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. اور سر یہ کب فیصلہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کام شروع ہونا, حکومت بنے تو پھر اس کی دورانگی کا بھی فیصلہ ہوگا نا جی. یہ تو اٹ اماؤنٹس ٹو پٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہارس اس سٹیج کے اوپر. لیکن باہر کیا کل جو سپریم کورٹ ہیئرنگ کے دوران بھی لیڈر آف اپوزیشن نے اور چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ بات کہی کہ ہم کچھ لیگل ریفارمز ہیں, جو الیکٹورل ریفارمز ہیں, کچھ لاز میں ایسی ریفارمز چاہتے ہیں, اور تھوڑا سا اکانومی کو اتنا ٹریک پہ تو لایا جائے 4, 6, 8 ماہ میں کہ جو وہ دورانیاں ہیں کم از کم آپ کا ملک اس میں سسٹین کر سکے. سر 6-8 مہینے آپ کی بات سے ہم نکال لیں؟ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کی بالکل رائے نہیں ہے. 6 ماہ کا ٹائم ہے, یہ ڈیسائیڈ کریں گے کولیشن 5 ماہ. بالکل ٹھیک سر. نفیسہ صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھیں گے کیونکہ آبویسلی پی ایم ایل این کا تو اس پہ بالکل ایک ایسپیکٹ یا ویو فرق ہوگا, بٹ آپ لوگوں کی تو سندھ میں حکومت بھی ہے, آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کولیشن حکومت کا حصہ بنیں گے, فیڈرل کیبنٹ میں پوسٹ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں پہلے جو ہماری پی ڈی ایم میں بھی یہی رائے تھی, اور بعد میں بھی جتنے بھی اپوزیشن کے ساتھ کمبائنڈ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو وہ بہتر ہے, کہ استحکام آئے گا. اور اس وقت اب ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں جتنا انہوں نے گند اگالا ہے, جتنا انہوں نے سونامی میں تباہی پھیری ہے, تو ان پیسز کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے. تو اسمبلی کا ٹائم ہمارے 16 مہینے رہتے ہیں, تو جتنا ہو سکے اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے, اور اس ٹائم میں الیکٹورل ریفارمز ہوں, اکاؤنٹیبلٹی لاز کے ریفارمز ہوں, باقی الٹی سیدھی آرڈیننسز, پلس معیشت کو استحکام دیا جائے. جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ یہ چاہتی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز اکٹھے ہی ہوں. جی بالکل بالکل بالکل, یہ ٹریڈیشن یا روایت یہی ہے, اور ہم استحکام چاہتے ہیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ اسمبلیاں میری اپنی رائے یہ ہے, میرے خیال سے باضابطہ اعلان نہیں ہوا, لیکن انفارملی یہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ کچھ عرصہ جتنا ٹائم درکار ہو, لیکن جہاں یہ اس لیے میں حتمی اس کو نہیں کہوں گی کہ باقی اور جماعتوں کے الگ الگ ویوز ہیں, کیونکہ ہماری اپنی جو ہے اس پہ ہے کہ کنسنسس کی بنیاد پر یہ حکومت بھی
کا ایک مقصد تھا کہ وہ یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ حکومت کا خاتمہ اور الیکٹورل ریفارمز اور باقی لیگل ریفارمز. تو اگر باقی پارٹیز کا ایک رائے ہے اور پیپلز پارٹی کا ایک رائے تو مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو قابل قبول ہو ساری کمبائنڈ اپوزیشن. کیبنٹ میں حصہ لیں گے آپ لوگ؟ جی مجھے اس کا ابھی حتمی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ پارٹی کی ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کا وہی اناؤنس کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کی چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پیکا آرڈیننس کا اور اسی حوالے سے جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کو جس نے کالعدم قرار دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے پیکا آرڈیننس 2022 جاری کیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس آرڈیننس کے خلاف PFUJ کی طرف سے جو درخواست آئی ہوئی تھی اور درخواستیں تھیں ان کو منظور کرتے ہوئے اپنے مختصر حکم نامے کے اندر یہ کہا کہ اس جو آرڈیننس کے تحت اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے، معاف کریے گا کارروائی ہوئی ہے، تو وہ سب بھی جو ہے کالعدم قرار دے دی ہے عدالت کے فیصلے نے. میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس اطہر منلہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا انہوں نے ڈائریکٹر FIA کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا اور یہ ریمارکس دیے کہ FIA جو ہے وہ پیکا آرڈیننس کے تحت اب غلط اختیارات کا استعمال کر رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ملک اسد صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی اسد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیں کہ کیا آج پارلیمنٹ میں ہوا، کب سے یہ کیس چل رہا تھا؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ اس کا مختصر آرڈر جو ہے وہ آیا ہے. فروری میں یہ حکومت نے ایک آرڈیننس جو پیکا کا قانون تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اس میں ایک امینڈمنٹ کی تھی، آرڈیننس لے کر آئے تھے. اور یہ اس وقت لے کے آئے تھے کہ جب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے بھی پیکا کی جو سیکشن 20 ہے اس کے تحت جو پیکا ایکٹ جو 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی اس کے مس یوز کے حوالے سے کچھ پیٹیشنز پڑی تھیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ دیکھ رہی تھی. یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ یہ سیکشن 20 جو ہے یہ بیسیکلی ہے کہ آپ کی یہ ڈیفیمیشن کی ہے کہ اگر کسی کی ہتک عزت کا کوئی معاملہ ہے تو وہ FIA کو درخواست دیتا تھا، تو وہ اس میں بڑا سخت یہ انہوں نے رکھا تھا، اس کو چکر لگاتے تھے لوگوں کو. ایک بیسیکلی یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی آبزرو کیا ہے کہ اس کو پبلک آفس ہولڈر کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک ٹول تھا، اس کو ہراس کیا جاتا تھا اگر کوئی ان پر تنقید کرے. اور یہ اب آپ آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں یا سیکشن 20 کی؟ یہ میں کورٹ کے آرڈر کی بات کر رہا ہوں. سیکشن 20 تو یہ تھا نا کہ اگر کسی شخص کی جو خلاف اگر کوئی اس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی تھی، لیکن اس میں اس کی آڑ میں یہ ہو رہا تھا کہ کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کسی نے خبر دے دی تو اس میں جو XYZ ہیں، کوئی شہری ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی وہ ایک درخواست دے دیتا تھا جی کہ میں نے دیکھا کہ فلاں ادارے کے بارے میں بات ہوئی ہے تو میری بڑی دل آزاری ہوئی ہے، کارروائی کی جائے، اور پھر وہ اس پہ کارروائی شروع ہو جاتی تھی. یہ مس یوز ہو رہا تھا اس قانون کا جو کہ اوریجنل ایکٹ تھا پیکا کا، اس کا مس یوز ہو رہا تھا. تو ابھی اس کے خلاف جو پٹیشنز تھیں، جو FIR جو آج سپریم معاف کریے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈیننس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا اور اس ایکٹ یہ جو کلوز ہے اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا. جی آج کا جو شارٹ آرڈر ہے اس میں بیسیکلی 4 چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے. ایک نمبر یہ جو نمبر 1 جو ہے وہ یہ آرڈیننس جو تھا اس کو انہوں نے کہا یہ اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ آرٹیکل 19 اور 19A جو کہ آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے، یہ ان کے خلاف ہے. جو اس میں دوسری چیز تھی وہ سیکشن 20 ہے جو کہ اوریجنل جو ایکٹ تھا پیکا کا 2016 کا، یہ اس کی تھی. اس میں ریپوٹیشن کے حوالے سے جو تھا ایک اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ یہ کرمنلائز جو ہے ڈیفیمیشن کا جو انہوں نے کرمنلائز کیا تھا جو کہ نون لیگ کی حکومت میں ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ایک جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو 2002 کا ایک ڈیفیمیشن آرڈیننس تھا اس پر حکومت کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ریویو کرے اور ڈیفیمیشن کا اگر کوئی کسی کی بنتی ہے تو وہ کرے. اور جو چوتھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو FIA کے جو اہلکار ہیں، جو آفیسرز ہیں جنہوں نے
مس یوز کیا ہے سیکشن 20 کو، ان کے خلاف کارروائی کے لیے 30 دن. بالکل صحیح. اسامہ صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ پیکا کا قانون پروپوز ہوا تھا 2015 میں. ہم تب سے کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 20 کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے، کرمنل ڈیفیمیشن نہیں ہونی چاہیے، اور آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ججمنٹ جو ہے شارٹ آرڈر ابھی پاس کر دیا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، پریس فریڈم کے لیے اور جو تنقید کا حق ہے اس کے لیے یہ ایک بہت زیادہ اہم ایک آرڈر ہے، جو کہ میرے خیال سے ہماری جمہوریت کی جو تنظیم جو موومنٹ چلتی رہی ہے اس کو جو ہے اور زیادہ مضبوط بنائے گی. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا، ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح اس کو ابیوز کیا جا رہا تھا سیکشن 20 کو، چاہے وہ خواتین ہوں جو ہراسگی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، چاہے وہ کوئی پاکستانی شہری ہو جو بات کر رہا ہو، تنقید کر رہا ہو حکومت پہ. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو سیکشن 20 ہے وہ ڈگنیٹی اینڈ آف اے نیچرل پرسن کی بات کرتا ہے، لیکن جو آرڈیننس ہے اس نے نیچرل پرسن کو ہٹا دے پرسن کر دیا، جس میں انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن بھی آ جاتی ہے. تو آپ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا حکومتی ادارے پہ بھی تنقید کریں تو آپ پہ کرمنل ڈیفیمیشن کا یہ لاگو ہو سکتا تھا. تو میرے خیال سے اس کو ہٹانے میں بہت اچھا کیا ہے. اور دوسرا جس طرح بات ہوئی کہ جو ریپوٹیشن آف اے نیچرل پرسن ہے وہ کلاز بھی انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، صرف ابھی پرائیویسی آف اے نیچرل پرسن پہ یہ محدود ہوگا. تو اس میں میرے خیال سے جو کرمنل ڈیفیمیشن پہ جو تنقید ہوتی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور میرے خیال سے یہ بھی اچھی بات ہے کہ آگے جو سول ڈیفیمیشن کا جو لا ہے اس کو بھی حکومت بہتر کر سکے. اور جو ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو کارکردگی کی ہے اور جو بالکل ٹھیک. اسامہ صاحب یہ ہم بات کریں گے بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں اسد ملک صاحب سے اور اسامہ خلجی صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو پیکا آرڈیننس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. اسد صاحب بہت اس پہ یہ پھر تنقید ہوگی یا حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ جی یہ قوانین نہیں ہوں گے تو سوشل میڈیا پہ الزامات لگتے ہیں لوگوں پہ، یا ڈیفیمیشن ہوتی ہے، تو وہ سارا اب ہم کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو کیا یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، جو پیکا ایکٹ ہے اگرچہ یہ اس پہ خلجی صاحب نے بھی بتایا کہ بڑی اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشنز تھی. اچھا، اس میں جو ہے وہ مختلف آفینسز ہیں. یہ جو اٹارنی جنرل جو ہے، جو کہ پرنسپل لا افسر ہیں ملک کے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب وہ آرگومنٹس وہ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں اس میں تو یہ ہو جائے گا، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، چائلڈ پورنوگرافی ہو رہی ہے، اور یہ وہ، تو یہ ہم کیسے. تو اس میں جو یہ پیکا کا جو قانون ہے، شاید انہوں نے اس کو پڑھا نہیں تھا. اس میں اگر آپ جو اس کی سیکشن میرے خیال میں 3 سے آن ورڈ جو ہے، یہ تو 20 کی صرف بات ہوئی تھی کورٹ نے جو سیٹ اسائڈ کی، جو باقی جو اس کے تقریباً 1.5 درجن کے قریب اس میں جو اس کے شیڈول آفینسز ہیں، اس میں الیکٹرانک فراڈ بھی ہے، اس میں یہ امورل جو اپلوڈ جو آبجیکشنیبل جو چیزیں ہیں وہ بھی ہے، ہیٹ سپیچ بھی ہے، اس میں چائلڈ پورنوگرافی کا بھی اس میں آتا ہے. تو وہ، اور اس میں تو سخت سزائیں ہیں. وہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ پیکا آرڈیننس جو ہے وہ اس کو کورٹ نے ختم کر دیا، یا سیکشن 20 کو جو ہے وہ ڈیفامیشن کو جو ہے وہ کرمنلائزیشن جو کرمنلائز کا جو انہوں نے اس کو صرف کرمنلائزیشن ختم کیا، سول جو ڈیفامیشن ہے وہ وہیں وہ سول جو ڈیفامیشن ہے وہ تو وہیں پہ ہی ہے، وہ تو ان کے پاس ہے. اور وہ تو 4 جو پاکستان پینل کوڈ کی میں بھی بات ہوئی تھی، اس کی آئی تھنک وہ سیکشن ہے 499 ہے، جس میں یہ ڈیفامیشن کا جو ہے وہ ایک جو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پر ابھی تک برقرار ہیں. کسی کو اگر کوئی شکایت ہے جیسے چائلڈ پورنوگرافی ہے یا جو خواتین کا جو استحصال کیا جاتا ہے، اس کے لیے قانون جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اسامہ صاحب سر یہ بتائیے گا، جو آپ نے بھی ذکر کیا، اس سے پہلے اسد صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ کیا بہت یہ مسئلہ رہا ہے ایف آئی اے کے جو اہلکار تھے، کیا انہوں نے اس طرح کے بہت سے واقعات آئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہے، جو کورٹ نے یہاں بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، بہت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایف آئی اے حکومت کے لیے کافی کیسز جو ہے ان پہ انویسٹیگیٹ زیادہ کرتی تھی. خاص کر صحافیوں کے اوپر کیس ہوئے سیکشن 20 کے اندر. ہم نے دیکھا شاہ زیب جیلانی صاحب کے اوپر کیس ہوا تھا، دیگر صحافیوں پہ ہوا. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ایکٹیوسٹ جو تھے، پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ، پی ایم ایل این کے،
دیگر ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹس پہ جو کام کرتے تھے ان کے اوپر بھی سیکشن 20 کے تحت ہوا، سوشل میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی انہی کیسز پہ سن رہا تھا. تو اور پھر خواتین کے اوپر ہوا، جو خواتین جو ہے اپنے ہراسمنٹ کیسز کے بارے میں بات کرتی تھی سوشل میڈیا پہ، تو ان کو بھی خاموش کرنے کی کوشش کی گئی FIA کے ذریعے. اور میرے خیال سے یہ جو ہے ابھی جو ڈی کرمنلائز ہوا ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پیکا جو قانون ہے وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہے. ابھی کسی کے بارے میں بات کرنا اگر آپ کرمنلائز کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریچ ہے. جو سول قانون ہے ڈیفیمیشن کا وہ آلریڈی موجود ہے اور اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. اور اکثر کیسز میں ہم نے کیا دیکھا کہ جب کوئی ڈیفیمیشن کا کیس کرتا تھا تو وہ سول قانون کے تحت بھی پرچہ کاٹتے تھے اور اوپر سے وہ پیکا کے تحت بھی پرچہ کاٹتے تھے. تو اس پہ FIA اور پھر دیگر جو سول پروسیجر ہوتا ہے دونوں جو ہے لوگوں کے خلاف وہ چل رہے ہوتے تھے. اور اس میں پھر FIA کے لیے ان کو بیل بھی لینی پڑتی تھی. دوسرا مسئلہ یہ جب کیس آپ کے اوپر ہوتا ہے سیکشن 20 کے اندر تو آپ کو کافی دور ویری کوئکلی رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں اسد صاحب سے ایک آخری سوال اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہے یہ کیا جو سفر کرتے رہے ان کو شکایت کرنی پڑے گی یا کوئی اور انویسٹیگیٹ کر کے یہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ دیکھیے اس میں تو کچھ جو پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہوئی تھی، جس میں ایک جرنلسٹ تھے بلال غوری، ان کی تھی. انہوں نے ایک کتاب سے کچھ پڑھ کے جو ہے انہوں نے اس پہ پروگرام کیا یوٹیوب پہ، ان پہ لگ گیا. یہ مراد سعید جو ہے ان کے کیس میں 9:30 بجے جو ہے FIR کرتی ہے، 9:30 بجے جو ہے وہ اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے. کمل شوزب کے کیس میں نہیں، یہ کیسز آلریڈی ان کے پاس FIA کے پاس بھی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ابھی جنہوں نے مس یوز کیا کورٹ نے بھی جو ابھی تقریباً 2-3 ماہ میں جو ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے کیسز کی، تو وہ ایسے کیسز ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، FIA کو نالج میں ہے جو ڈائریکٹر آتے تھے ان کے. تو اب 30 ڈیز میں ان کو کہا ہے کہ یہ اس پہ جو مس یوز کیا ہے آفیسرز نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.